बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स 2002 के तहत ऑपरेट हो रही है। अपनी जुरिस्डिक्शन को गेन करते हुए प्रोसीडिंग्स का आगाज किए हुए हैं। याद रखिएगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 जब बनाया गया था तो बुनियादी तौर पर एक ऐसी वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के अंडर एक ऐसी एजेंसी को इस्टेब्लिश करना मतलूब था जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को डील करने के लिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको विजिलेंस में लाने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 बनाया गया और एक FIA का इदारा जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर याद रखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम या कोई रिलेटेड डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, अगर वो उस क्रिमिनल एक्ट जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसको प्रोब किया जा रहा है, उसमें मुलव्वस नहीं है, या जिस कंपनी या जिस अदारे के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या प्रोब किया जा रहा है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के किसी तरह से भी मातहत नहीं आती, तो याद रखिएगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कतई सूरत कोई जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2011 YLR पेज 337 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाती है। अब मामलात ये आता है कि FIA जो है वो प्राइवेट पर्सन्स के आपस में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या कंपनियों के आपस में लेन देन के जो मामलात हैं, ख्वाह उसमें किसी किस्म की कोई एम्बेसलमेंट आ रही है, उसमें किसी किस्म का कोई लेन देन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हत्ता के 489F तक के मामलात फाइल PPC में फाइल कर जाते हैं, चेक्स का लेन देन उनके दरमियान हुआ है, तो याद रखिएगा कि FIA को प्राइवेट अशखास के दरमियान जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपस में बाहमी लेन देन है, उसमें जुरिस्डिक्शन का कोई इख्तियार नहीं है। 17(22) के तहत हमेशा FIA जुरिस्डिक्शन गेन उस वक़्त करती है जब इमिग्रेशन के मामलात आते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और महकमाए दाखिला जो है वो डायरेक्टली FIA के जुरिस्डिक्शन में आता है। FIA उस पर कॉग्निजेंस ले सकती है, इस वजह से FIA जो है वो ये मामलात करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आती है 2016 में। उस केस में हुआ इस तरह कि FIA ने दो लोगों के दरमियान बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, ख्वाह वो फेडरल की कंपनियां थी, लेकिन फेडरल के अंदर वर्क कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो कंपनीज चल रही थी, लेकिन उनमें एम्बेसलमेंट हुई, उसमें लेन देन हुआ, तो चेक्स का इजरा किया गया। जब चेक्स का इजरा किया गया, FIA ने 489F की FIRs काट दी। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लैंडमार्क जजमेंट देते हुए उस केस में ये फैसला दे दिया कि कारोबारी मामलात किसी कंपनियों के दरमियान, अगर किसी प्राइवेट पर्सन्स के दरमियान, ख्वाह वो फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में भी आते हैं, आपस में जो लेन देन के मामलात हैं, हत्ता के 489F जो है वो भी उसकी FIR या उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का कतई सूरत पर कोई इख्तियार जो है, किसी किस्म की कोई जुरिस्डिक्शन FIA को हासिल नहीं है।
حتیٰ کہ اس ایف آئی آر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اس لینڈ مارک ججمنٹ میں کویش کرنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ یہ ایسی تمام اگر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو یہ قانون کی دھچیاں اڑانے کے برابر ہیں. اور یہ بات باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوئی 2016 SIMR پیج ہے 447 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب یاد رکھیے گا کہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب بھی پارٹیز کے درمیان پرائیویٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو ایکسکلوسیو جورسڈکشن حاصل ہے دیٹ گوز ٹو دا سیول کورٹ. الٹیمیٹ جورسڈکشن کے مالک ہے ایک سیول کورٹ. اب ان لین دین کے معاملات میں جب ایف آئی اے بعض اوقات پریشرائز کرنے کے لیے لوگوں کو یا معاملات کو پروب کرنے کے لیے دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا یہ ایسے ہوا، کوئی اس میں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بزنس انڈر دا نیک آف دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی CDA کے اندر کام کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات جو کہ فیڈرل سے ریلیٹڈ ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ایسے معاملات کے اندر جو کہ آپس میں بزنس ڈیلز میں ڈیل کرتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میرے سامنے کیس آیا کہ پاکستان کے کچھ لوگوں کے چائنا کے لوگوں کے ساتھ یعنی آپس میں لین دین ہوا مشینری کا، اس میں تنازعات آئے. تنازعات میں ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر اس میں کاگنیزنس لیتے ہوئے اس کا اختیار اپنے پاس لیا، اس پہ انکوائری کنڈکٹ کرنی شروع کر دی. تو میں اس میں پیش ہو کے ایک پارٹی کی طرف سے باقاعدہ میں نے واضح کیا اس انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ جناب چونکہ یہ پیورلی بزنس ٹرانزیکشن ہے، بزنس لین دین ہوا ہے چائنا کے کمپنی کا پاکستان کی کمپنی کے ساتھ، تو قطعی صورت اس میں جو ہے ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے. تو متعلقہ جو سب انسپیکٹر تھے ایف آئی اے کے وہ نہ مانے. لیکن جب ہم لوگ باقاعدہ طور پر ریٹ میں گئے انڈر آرٹیکل 199 میں، تو اس میں جسٹس وحید خان لاہور ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا اور باقاعدہ اس پہ ججمنٹ پاس کی تھی کہ قطعی صورت جو ان دا پرسنل کیپیسٹی خواہ وہ فارن سے آئی ہوئی کمپنی ہے، قطعی صورت ایف آئی اے جو ہے اس میں جورسڈکشن گین نہیں کر سکتی ہے. خام خواہ میں جو ہے انو منو منو گنو والا جو چکر ایف آئی اے کرتی ہے وہ قطعی صورت جو ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ بات سامنے آتی ہے 2011 کی ایک ججمنٹ میں، جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2011 YLR پیج 337 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی فیڈریشن، ایسوسی ایشن یا کوئی بھی کمپنی جو سرکار کے فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے ماتحت نہیں آتی، تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اس کے معاملات میں انکوائری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات 2016 کے کیس میں رپورٹڈ کیس ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. 2016 YLR پیج 916 اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بعض اوقات کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بالکل اسی طرح ہی اپنی پاس کو گین کرتی ہے کاگنیزیبل offenses ریلیٹڈ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ جس طرح پولیس جو ہے وہ گین کرتی ہے. کیا اس کی بھی کاگنیزنس اسی طرح ہے؟ تو بالکل اسی طرح ہی جس طرح پولیس ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، اسی طرح فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنیادی طور پر ایک پولیسنگ کا ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مختلف کریمنل جو معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن کا اختیار رکھتی ہے اور ایف آئی آر کرنے کا انڈر آرٹیکل 150 انڈر سیکشن 154 CRPC 1898 جو ہے وہ اب اختیار رکھتی ہے کہ وہ جب دیکھے انکوائری کرنے کے بعد کہ کوگنیزیبل offense کمٹ ہوا ہے اور یہ معاملہ
वफाकी हुकूमत के साथ रिलेट करता है तो वो 154 की कार्रवाई करते हुए बाकायदा FIR का अंदराज करती है। और जहां तक मामला है 22A6 अंदराज मुकदमा के हवाले से, तो FIA का एक तरीक़ाकार जो है FIA रूल्स में भी डिफाइन किया गया और एक्ट में भी डिफाइन किया गया कि पहले इंक्वायरी होगी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना पाया जाता है देन FIR की जाएगी। तो FIR में जो डिलाइंग टैक्टिक्स ऑन द पार्ट ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आते हैं, उसके लिए जस्टिस ऑफ पीस के जो इस तरह से इख्तियारात पुलिस के अगेंस्ट जस्टिस ऑफ पीस को हासिल हैं कि वो अंदराज FIR का ऑर्डर कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह ही जस्टिस ऑफ पीस FIA को भी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ऑर्डर उसी तरह ही कर सकेगा। और उसी तरह ही जो सेक्शन 154 CRPC है अंदराज रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो उसी तरह इन द रियल स्पिरिट जो है वो वहाँ पे अप्लाई होगी। और उसकी रूह के एतबार से ही जिस तरह 156 कहती है कि जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है वो वहाँ पे 156 के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगी। और जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके पास इख्तियार है कि वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऑर्डर करेगा कि FIR जो है वो रजिस्टर की जाए और उसको रिपोर्ट किया जाए। ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा डिस्कस हुई, एक रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें ये बात बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह की गई थी। PLD 2013 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज 26 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब FIA जब किसी मामले की जुरिस्डिक्शन गेन कर जाती है तो वो मामला चूंकि फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्का होता है और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फेडरल से जो रिलेटेड महकमे हैं वहाँ पे वो अपनी जुरिस्डिक्शन गेन करती है। याद रखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के शेड्यूल में जो भी शामिल केसेस हैं, खास करके फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो महकमाजात हैं उनकी करप्शन के हवाले से, मतलब सुई नादन गैसेस के हैं, वापडा के हैं, तो इनकी करप्शन के केसेस के अंदर अगर वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है FIA या आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIA जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट कतई सूरत उसकी जुरिस्डिक्शन में मदाखलत नहीं कर सकती, ना ही उस इंक्वायरी को स्टॉप करवा सकती है, ना ही उस इन्वेस्टिगेशन को के अंदर किसी किस्म की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की मदाखलत कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि अगर जिस स्पेसिफिक इशू के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इख्तियार समात जो है वो हासिल है, उसने जुरिस्डिक्शन गेन कर ली है, क्योंकि मामला ही ऐसा है जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड महकमाजात उसमें आते हैं, तो वो अगर इंक्वायरी कर रही है या तफ्तीश कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट कतई सूरत उस इंक्वायरी में या उस तफ्तीश में मदाखलत नहीं कर सकती। इस बात को 2014 में बाकायदा जो है डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है 2014 CMR पेज 585 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि FIA को किसी भी शेड्यूल में शामिल जो क्राइम्स हैं, खासतौर पर करप्शन के जो क्राइम्स हैं, उनसे रिलेटेड जब वो इख्तियार उसको मिल जाता है तो FIA को भी तलाशी लेने का, किसी प्रीमिसेस में दाखिल होकर तलाशी लेने का, किसी शख्स को गिरफ्तार करने का, किसी की प्रॉपर्टी को फोरफिट करने का, सीजर करने का, किसी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का, उसको अपनी कस्टडी में ले लेने का, उसको अपने साथ ले जाने का, उसी तरह ये इख्तियार हासिल है जिस तरह से पुलिस रूल्स 1934 जो है वो एक पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, इसी तरह से ही FIA को तलाशी का, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का, मुल्ज़मान से रिलेटेड जो केस प्रॉपर्टी है, या अगर
کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں جو پراپرٹی بنائی گئی ہے جو ناجائز پیسے سے، اس کو فورفیٹ کرنے کا، سیزر کرنے کا، اس کو اپنے قبضے میں لینے کا، اس کو کرک کرنے کا تمام اختیارات جو ہیں وہ ایف آئی اے کو حاصل ہیں، اور یہ بات 2011 پی سی آر ایل جے پیج 434 جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے۔ چونکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آخرکار بنائی کیوں گئی تھی، یہ بات واضح کی گئی تھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 بناتے وقت بھی، کہ ایف آئی اے بنیادی طور پر ایک ایسی انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق جو بھی جرائم ہیں ان کی تفتیش کے لیے تفتیشی ایجنسی قائم کی جا رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ جو محکمہ جات ہیں جب وہ کسی کرائم میں ملوث ہوں یا ان سے ریلیٹڈ کوئی کرائم آ جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے ہوگی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو 2010 پی سی آر ایل جے 518B میں آپ کو ملے گی۔ بعض اوقات فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات اس طرح سے گمبھیر بھی آ جاتے ہیں کہ پرائیویٹ پرسنز بھی کمپنیز کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹلی کسی سرکاری محکمے کے ساتھ جو ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی پرائیویٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی امبیزلمنٹ یا کسی قسم کی پرائیویٹ پرسن کے بہاف پہ سامنے آ جاتی ہے کوئی کرائم، تو اگر ملزم سرکاری ملازم نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایجنسی، فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی سرکاری ملازمت اس کے پاس نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ایف آئی اے اس شخص کی حد تک صرف اور صرف جو ہے کاگنیزنس نہیں لے سکتی ہے، اس کو جوریسڈکشن حاصل نہیں ہے، اس کو ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ اس محکمے کے دوسرے سرکاری ملازم اس مقدمے میں اس جرم میں شامل نہ ہوں۔ پرائیویٹ پرسن اگر ہے تو دین ایف آئی اے نہیں کرے گی بلکہ پولیس کرے گی، اور اگر اس سارے سیناریو میں سرکاری ملازم بھی شامل ہیں دین ہوگی، ادروائز اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے پرائیویٹ پرسن کے اوپر اور وہ ایف آئی اے کر رہی ہے تو وہ خارج کی جائے گی۔ اس بات کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 137 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ بینکس کے ریلیٹڈ جو بینک کرائمز ہیں، خاص طور پہ پچھلے دنوں ہمارے سامنے پنجاب بینک کا اسکینڈل، یعنی پچھلے تقریباً 2001 سے تو ہم سن ہی رہے ہیں، یعنی 18-20 سال سے یہ دوبارہ ری اسٹیبلش کیا گیا، امبیزلمنٹس کو پکڑا گیا۔ اب خواہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ اس کا نام بینک آف پنجاب ہے، ود ان دا جورسڈکشن آف پنجاب وہ کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ جو بینکنگ کونسل ہے وہ تو فیڈرل کا ادارہ ہے۔ اب بینک آف پنجاب رجسٹرڈ کس کے ساتھ ہے؟ اسٹیٹ بینک کے ساتھ۔ اسٹیٹ بینک فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے، اب بینک آف پنجاب جو ہے بینکنگ کونسل کے ساتھ، وہ بھی فیڈرل کا ادارہ ہے، تو پھر بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ جو بھی جرائم ہوں گے، چونکہ بینک آف پنجاب بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اسٹیٹ بینک کے ساتھ، جو کہ فیڈرل کے تحت کام کر رہا ہے، تو اس بینک آف پنجاب میں ہونے والے جو کرائم ہیں، جو بینک فراڈز ہیں، بینک جتنے بھی معاملات ہیں بینکنگ سے ریلیٹڈ، وہ تمام کرپشن کی، جو امبیزلمنٹ کی، فراڈز کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایف آئی اے کی دائرہ کار میں آتی ہے، اور ایف آئی اے جو ہے اس کو اپنے کاگنیزنس میں لے کے اس پہ باقاعدہ طور پر کارروائی کر سکتی ہے۔ اس بات کو 2001 پی سی آر ایل جے پیج 146 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بعض اوقات جو سول نیچر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس میں امبیزلمنٹ سامنے آتی ہیں، خواہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی کسی نہ کسی حد تک کوئی ادارہ انوالو ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو سول نیچر کے ڈسپیوٹس ہیں اس میں ایف آئی اے جو ہے ہیز نو جورسڈکشن، کوئی اس کو جورسڈکشن حاصل نہیں ہے، لیکن بطور وکیل آپ کی ایکسپرٹی ہے کہ آپ نے
ثابت کرنا ہے اس کیس میں کہ یہ 110% ایک سیول نیچر ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز ہے اور یہ بٹوین دا ٹو سیولینز ہے. اس میں قطعی صورت جو ہے کوئی محکمہ اس طرح سے انوالو نہیں ہے. یہ چونکہ سیول نیچر معاملہ ہے ایف آئی آئی کو قطعی صورت کوئی جو ہے جورسڈکشن حاصل نہیں ہے. دین وہ معاملہ آپ جو ہے سیول نیچر میں لے جا سکتے ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مائٹ از رائٹ کا قانون بھی سامنے آتا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1549 بی میں کی گئی تھی. اور اب جو باقاعدہ طور پر ایف آئی اے نے اپنا بنایا ہے ایس او پی، اس میں واضح کرتے ہیں کہ ایف آئی اے رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے پہلے انکوائری کرے گی. تو بھائی انکوائری کرنا ایک ایس او پی کا حصہ ہے، ایک باقاعدہ آپ محکمے کے اپنا ڈسپلن ہے، اپنے رولز ہیں. لیکن قانونی طور پر ایف آئی اے جو ہے وہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے پہلے انکوائری کرنے کی پابند نہیں ہے. اسپرٹ آف سیکشن 154 سی آر پی سی 1989 اسی طرح ہی ایف آئی اے کو بھی سامنے ہے جس طرح سے پولیس کے سامنے ہوتی ہے. اور اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1997 پی سی آر ایل جے پیج 677 میں ہمیں مل جاتی ہے. اس میں بات آ جاتی ہے کہ مختلف لوگوں سیولینز کے درمیان جو باہر بھجوانے بیرون ملک بھجوانے کے جو معاملات ہیں، ملازمت بیرون ملک کروا کے لینے کے پیسوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں، اس میں ایف آئی اے کہاں سے آ جاتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایف آئی اے جو ہے امیگریشن آرڈیننس 1978 میں جو شیڈول کیسز ہیں 17/22 ہے، جس طرح سے اور کیسز ہیں، ان تمام میں چونکہ یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ محکمہ داخلہ کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے یہ نہ صرف انکوائری کر کے ایف آئی آر بلکہ اس کی انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے اور اس باقاعدہ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہے. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 1996 پی سی آر ایل جے پیج 958 سی میں کی گئی تھی. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت جو بھی کارپوریشن بنائی جاتی ہے، مثلاً ویسٹ مینجمنٹ کی اگر کوئی کارپوریشن بنائی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، ہارٹیکلچر کی کوئی کارپوریشن بنائی جاتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے پرائیویٹلی بھی خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اس کے ملازمین سے متعلقہ بھی جو شیڈول جرائم ہوں گے وہ ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اور ایف آئی اے ان کے خلاف نہ صرف ان کارپوریشن ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز جو بنی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر، ان کے ملازمین کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے بلکہ ایف آئی آر کرنے کے بعد ان پہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے. تمام دائرہ اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1992 پی سی آر ایل جے پیج 1884 سی میں اور 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1584 سی میں کی گئی تھی. یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بینک، خواہ وہ پرائیویٹ بینک ہے، بینک آف پنجاب کی تو ہم نے بات کی، چلیں میں نے ایک کیس میں دیکھا اس کو پرسنلی، اس میں پروسیڈنگ کا بھی حصہ رہا. تو یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ بینک ہے یا پرائیویٹ بینک ہے، چونکہ وہ تمام بینکس یا مائکرو فائنانس آرگنائزیشن جتنی بھی بینکنگ فائنانشیل انسٹیٹیوشن جتنے بھی آ جاتے ہیں، گورنمنٹ یا پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بینکنگ کونسل ان کو ریگولرائز کر رہی ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک ان کو باقاعدہ ان کو گارنٹی فراہم کر رہا ہوتا ہے اور بینکنگ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو چلا رہا ہے. اب کوئی بھی بینک ہوا، کوئی گورنمنٹ بینک ہے یا پرائیویٹ بینک ہے، دونوں سے متعلقہ جو بھی جرائم ہوگا بینکنگ فراڈ کا، جس طرح ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں پچھلے دنوں سمٹ بینک ڈسکا کا کیس تھا، بینکنگ فراڈ کیس تھا، تو اس میں ایف آئی اے نے باقاعدہ متعلقہ جرائم جو بینکنگ فراڈ کیس تھا اس میں اختیار سماعت لیا اور اختیار سماعت لینے کے بعد باقاعدہ انکوائری کنڈکٹ کی، ایف آئی آر کی، ایف آئی آر کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کی
اور انویسٹیگیشن کے بعد وہ ابھی ٹرائل چل رہا ہے، لاہور بینکنگ فراڈ جو کورٹ ہے وہاں پہ چل رہی ہے۔ اور بنیادی طور پر پرائیویٹ بینکس کے حوالے سے انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایف آئی اے کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو بنتی ہے جناب، تو اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 YLR پیج 678 میں کی گئی تھی۔ بعض اوقات ایک کنفیوژن بن جاتی ہے کہ کیا نان کاگنیزیبل اوفینسز کو محض اس وجہ سے کاگنیزیبل اوفینس قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ایف آئی اے کو اس جرم کی انویسٹیگیشن کا اختیار ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی کاگنیزیبل اوفینس ہے، خواہ وہ پولیس کے پاس ہے یا ایف آئی اے کے پاس ہے، وہ انڈر سیکشن 154 CRPC 1898 اسی طرح اسی اسپرٹ کے ساتھ ورک کرے گی۔ اس بات کی اگر مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو سیٹلڈ پرنسپل ہے اس کے اوپر، 1999 PCRLJ پیج 1908 میں اس بات کو انٹرپریٹ کرنے کا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 جو ہے، فارن ایکسچینج کی منی ایکسچینج وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ تمام جو کرنسی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اسٹیٹ بینکس کے انڈر آتے ہیں، تو ایف آئی اے کے شیڈول میں باقاعدہ یہ جرائم شامل ہیں، اور ایف آئی اے جو ہے وہی ریڈ کرے گی، ایگزیکٹو مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ جس طرح سے ریڈ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہاں پہ صرف ایف آئی اے ریڈ کر سکتی ہے۔ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے 1947 کے تحت آنے والے جو فارن ایکسچینج ریگولیشن کے جتنے بھی کرائمز ہیں اس میں کوئی اور ایجنسی نہیں انوالو ہوگی، صرف ایف آئی اے کو اختیار ہے ریڈ کرے، تلاشی لے، پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے، رجسٹر آف ایف آئی آر کرے اور انویسٹیگیشن کرے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2000 PCRLJ پیج 1324 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک کنفیوژن آ جاتی ہے، کیا سوئی نادرن گیس اور وابڈا کے خلاف ایف آئی آر کیوں آتی ہے؟ تو بھائی سوئی گیس ہے، پیمرا ہے، ریلوے ہے، وابڈا ملازمین ہیں، یہ تمام چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے یہ سارا معاملہ، صرف ایف آئی اے جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہ صرف کرے گی بلکہ سارے معاملات جو ہیں اس کے تفتیش کے وہ ایف آئی اے کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2001 MLD پیج 1680 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایف آئی اے رولز 2002 رول 5 واضح کر دیتا ہے کہ ایف آئی اے انکوائری کی رپورٹ جو کرے گی، انکوائری اس کے بعد رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہوگی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی۔ ایف آئی اے جو ہے، ایف آئی اے رولز 2002 رول نمبر 5 کہتا ہے کہ ایف آئی اے انکوائری کی رپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے گی، اور انکوائری کی رپورٹ کی کاپی ملزم کو اسی طرح فراہم کی جائے گی جس طرح سے 161 کی کاپی دی جانا ملزم کا حق ہے، تاکہ ملزم کو پتہ چلے کہ میرے خلاف کیا ایلیگیشن ہے۔ اسی طرح پولیس جس طرح 161 میں دیتی ہے، اسی طرح ایف آئی اے رولز 2002 رول نمبر 5 واضح کر دیتا ہے کہ جو بھی انکوائری کنڈکٹ کرے گی ایف آئی اے، انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد ایف آئی آر، اس کے بعد انویسٹیگیشن کر کے جب ٹرائل لگے گا تو ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے گا ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس انکوائری رپورٹ کی کاپی بھی، اور انکوائری رپورٹ کی کاپی اس ملزم کو بھی دی جائے گی تاکہ اس کو پتہ چلے۔ سیٹلڈ پرنسپل ہے، آپ کو پتہ ہے، نو ون شوڈ بی کنڈمنڈ انہرڈ، سیول میں بھی کرمنل میں بھی، چونکہ ایف آئی اے کرمنل سائڈ پہ معاملات آ جاتے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن اگر ایف آئی اے رولز 2002 رول 5 کو دیکھنا چاہیں کہ انکوائری تک کہاں تک ملزم کی رسائی ہے، تو ایک لینڈ مارک اسسمنٹ دیکھیے گا 2015 YLR پیج 1446 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو جورسڈکشن آف ایف آئی اے جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ہماری ڈسکشن تھی، میں نے کہا کہ دوستوں کو بتاؤں، تو جو بھی آپ کے پاس آپ کو پتہ ہو قانون کے حوالے سے یا کوئی اچھی بات، تو بات بتانی چاہیے دوستوں کو۔ سوشل میڈیا کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو علم کی باتیں دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔